बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सैनिस के हवाले से मैं अशरफ महमूद आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सैनिस में हम आप लोगों के सवालों के जवाब मुस्तकिल डॉक्टर हजरात के जरिए आप तक पहुँचाते हैं। इसी सिलसिले में हमने आज मदऊ किया है प्रोफेसर सलीमुल्लाह साहब को, जो कि एक्स प्रोफेसर हैं, HOD हैं मेडिसिन के, MDC हैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, और इसके अलावा करंटली वर्किंग कर रहे हैं इमाम हॉस्पिटल एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज हमारा आपकी खिदमत हासिल करने का मकसद था कि हम एस्थमा के हवाले से कुछ मालूमात आपके जरिए लें। जी। तो एक डिजीज के हवाले से डॉक्टर साहब ओवरव्यू अगर आप देना चाहें। अच्छा, देखिए, दमा बुनियादी तौर पर मेजॉरिटी मरीज़ों के अंदर एक एलर्जी की बीमारी है, और अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ लोग दमे के नाम को पसंद नहीं करते हैं और आम तौर पर उसको कवर कर रहे होते हैं, यही कह रहे होते हैं कि एलर्जी है। हकीकतन यस, मेजॉरिटी के अंदर 80% प्लस के अंदर ये एलर्जी की वजह से होता है, लेकिन और अवामिल भी होते हैं जिसकी वजह से दमा होता है। बुनियादी अलामात दमे की जो है वो खांसी का होना, सांस का फूलना, सांस में आवाज़ें या सीटियाँ बजना, और ये इसका मौसम के साथ तग़य्युरात इस कंडीशन में आपको नज़र आते हैं। उमूमन बीमारी की इब्तिदा जो है बचपन में होती है, और जैसे जैसे आप एडोलेसेंस में आते हैं बीमारी कभी कभी बेहतर हो जाती है, कुछ अरसे के लिए गायब भी हो सकती है, और कभी इन मरीज़ों में वापस आ जाती है 17-18 साल की उम्र में, और आगे जाके ज़्यादा शिद्दत की भी अख्तियार हो सकती है, और कभी कभी इस उम्र में आने के बाद दमा काफ़ी अरसे के लिए गायब भी हो सकता है। बुनियादी तौर पे बीमारी जो है वो एलर्जी की वजह से सांस की नालियों में सोजिश होती है, और उसके रिएक्शन में सांस की नालियों में सूजन आ जाती है, सांस की नालियों के तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस में दिक्कत होती है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे मिथ्स कह लें या मफरूज़े कह लें जो कि लोगों के हवाले से जो है वो अपने आमतौर पे कुछ अपने ज़हन में उनके होते हैं, जैसे कि दमा एक नफ्सियाती मर्ज है। अच्छा, मिथ्स, जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली दमा उन बीमारियों में से है जिसके साथ बहुत ज़्यादा मिथ्स एसोसिएटेड है। दमा बज़ात खुद एक नफ्सियाती मर्ज नहीं है। दमा बुनियादी तौर पे ज़्यादातर लोगों में, जैसे मैंने कहा, एक मौरूसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो रिएक्ट करती हैं किसी एलर्जन को। जब एक्सपोजर होता है एलर्जन से तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और वो सांस की नालियों के अंदर रिएक्शन की वजह से सांस की नालियाँ तंग होती हैं, उसमें म्यूकस की मिकदार बढ़ती है, जिसकी वजह से सांस की नालियों में तंगी आती है, और तंगी आने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। नफ्सियाती बीमारी नहीं है, लेकिन दो चीज़ें इसमें मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि हाँ, स्ट्रेस का डेफिनेटली एक एलिमेंट होता है। जिन लोगों को दमा होता है, स्ट्रेस में दमा ख़राब हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस दमा होने की वजह नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे वाज़ेह करना चाहूँगा कि अक्सर व बेशतर मरीज़ों में जिनको एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम। हाइपर वेंटिलेशन में मरीज़ स्ट्रेस की वजह से गैर इरादी तौर पर ज़्यादा सांस ले रहा होता है, और अक्सर व बेशतर डॉक्टर उसको गलत तशबीह दे रहे होते हैं दमे की वजह से, तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन पैदा कर होता है। लेकिन दमा बजाते खुद एक नफ्सियाती बीमारी नहीं है। इसके अलावा दमे का मरीज वर्जिश नहीं कर सकता? नहीं, दमे का मरीज़ बिल्कुल वर्जिश कर सकता है, बल्कि वर्जिश दमे के लिए अच्छी होती है। ये अलग बात है कि दमे का कंट्रोल अगर किसी का ख़राब है तो उसको वर्जिश में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आजकल जो दमे के इलाज के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम फोकस किया जाता है वो इस चीज़ पे किया जाता है कि दमे के मरीज़ को दवा इस तरह से उसकी एडजस्ट करनी चाहिए ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सके, और बुनियादी मकसद यही होता है कि उसकी अलामात मुकम्मल तौर पर नॉर्मल शख्स की तरह एक्सरसाइज कर सके और नॉर्मल शख्स की तरह ज़िंदगी गुजार सके। वर्जिश बज़ाते खुद दमे में फ़ायदा करती है अगर मरीज़ कर पाए तो। इसके अलावा दमा एक मरीज से दूसरे मरीज को लगने वाली बीमारी है? दमा कतन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, लोगों को लगते नहीं है। अक्सर बेशतर लोगों के जहन में होता है कि हमारे घर में किसी को है तो हमारे, लेकिन कभी हम पूछते भी हैं तो हाँ हमारे फलां रिश्तेदार को है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते। दमा लगता नहीं है, मौरूसी है। अगर एक फैमिली में जीन्स हैं दमे के तो आगे जीन्स मुंतकिल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर एक को आगे जाके अगली जनरेशन में ज़रूरी नहीं होता कि हर एक को दमा हो।
کچھ ڈفرینٹ فارمس کی الرجیز بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کچھ کو دمہ ہو سکتا ہے، کچھ کو نیزل الرجک رائنائٹس ہو سکتا ہے، کچھ کو جلدی ایگزیما ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ کو کوئی بھی علامت نہیں ہو۔ مجھے کوئی علامتیں نہیں اس لیے دوا ٹھیک ہو گیا ہے، نارملی یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ یہ ایک کامن پرابلم ہے۔ اس میں دیکھیں دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوا لے رہا ہے اور دوا لیتے میں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا یہ سمجھنا کہ اس کا دمہ ختم ہو گیا کسی حد تک غلط ہے، کیونکہ وہ دمہ کنٹرولبل بیماری ہے، دمہ کیوریبل بیماری نہیں ہے۔ بتاتے خود اگر کسی وجہ سے دمہ ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ کسی خاص چیز سے فار ایگزامپل الرجک ہیں اور اس چیز کی وہ چیز آپ کی ہٹ جاتی ہے، مثال میں دیتا ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پر اگر کسی کو شخص کو الرجی ہے کتے سے یا بلی سے، اس کے گھر میں پالتو کتا اور بلی ہے اور وہ اس کو نکال دیتا ہے تو اور پھر اس کی الرجی بہتر ہو جاتی ہے تو اس کا دمہ ختم ہو سکتا ہے۔ میجورٹی لوگوں میں لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک یا دو چیزوں سے الرجی نہیں ہوتی، ان کی کئی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے۔ تو ایون آپ ایک دو چیزیں ایکسکلوڈ کر بھی لیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دمہ ان کا ختم ہو جائے۔ لیکن اگر کسی شخص کی علامات دوا لینے کی وجہ سے ٹھیک ہیں تو یہ تصور کرنا کہ دمہ ختم ہو گیا وہ غلط ہے، دمہ کنٹرول ہو گیا ہے۔ دوسری چیز لیکن یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے بتانا کہ کبھی کبھی خود سے بغیر کسی وجہ کے بھی دمہ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر ہم بچپن میں دمہ شروع ہوتا ہے تو عام طور پہ ایڈولسنس جب شروع ہوتی ہے 10 سے 12 سال کی عمر میں جا کے دمہ بہتر ہو جاتا ہے، اور 3-4 سال یہ ہارمون کی چینجز کی وجہ سے 3-4 سال تک دمہ غائب رہتا ہے، پھر کچھ لوگوں میں واپس آ جاتا ہے اور کچھ لوگوں میں واپس نہیں آتا۔ تو ایسے لوگوں میں یہ تصور کرنا کہ ہاں دمہ وقتی طور پہ ختم ہو گیا ہے، یہ صحیح ہوگا کسی حد تک، لیکن ان لوگوں میں پھر بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ آئندہ جا کے ایکسپوجر ہو تو دوبارہ سے دمہ شروع ہو سکتا ہے۔ جب مجھے کوئی علامت نہیں تو دوا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی حد تک پچھلے سوال سے کنیکٹڈ ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اگر کسی کو دوا لیتے ہوئے علامات نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے دوا چھوڑ دینا چاہیے۔ میں اکثر و بیشتر اپنے مریضوں کو کامنلی سمجھاتا ہوں کہ میں چشمہ لگاتا ہوں، مجھے اس چشمے سے صحیح نظر آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اس کے چشمے کو اتار دوں۔ اگر میں چشمہ اتار دوں گا مجھے دوبارہ صحیح خراب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ دوا لیتے رہنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اگر مناسب وقفے کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور آپ کا گزشتہ پیریڈ بالکل ٹھیک رہا ہو تو ہو سکتا ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کی دوا میں کمی کر دے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دمے کے مریضوں کو ایک سے زیادہ دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دمے کی جو دوائیں ہیں ان میں دو مختلف دوائیں ہوتی ہیں، ایک پریونٹرز ہوتے ہیں اور ایک ریلیورز ہوتے ہیں۔ ریلیورز وہ دوائیں ہوتی ہیں جو فوری آرام کے لیے ہوتی ہیں، اور پریونٹرز وہ ہوتی ہیں جو آپ کو دمے سے بچاتی ہیں، دمے کے اٹیک سے بچاتی ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ 2 یا 3 یا 4 پریونٹر ایک ساتھ لے رہا ہوتا ہے دمے کی شدت کی بنیاد کے اوپر۔ تو جن لوگوں کے دمے کی شدت زیادہ ہے ان کو ایک سے زیادہ پریونٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ان کا دمہ کنٹرول اچھا ہو رہا ہے، اور اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کا پچھلے 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کا دمہ کا کنٹرول بہت بہتر ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے پریونٹر کو 3 سے کم کر کے 2 کر دے، ہو سکتا ہے 2 اگر آپ لے رہے ہو تو 1 کر دے، لیکن خود سے دوا بند نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسٹیرائڈز انہیلر خطرناک ہوتے ہیں؟ یہ ایک کامن متھ ہے اور ایک بہت کامن پرابلم ہے، اور آئی تھنک اس کے اندر پیشنٹ کو ایجوکیٹ نہ کرنے میں کسی حد تک غلط ڈاکٹرز کے اپنے کانسیپٹس کے خراب ہونے کا بھی بہت وہ وجہ بھی ہے۔ اسٹیرائڈ انہیلر قطعاً خطرناک نہیں ہوتا ہے۔ جو اسٹیرائڈز انہیلر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک تو ان کی مقدار جو ڈوز دی جاتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، اس میں مائکرو گرامز کے اندر اسٹیرائڈ ہوتا ہے، اور جو اسٹیرائڈز یوز کیے جاتے ہیں یہ فلورینیٹ اسٹیرائڈز ہیں۔ یہ اگر کوئی جذب ہوتا بھی ہے جسم کے اندر جاتا ہے تو اگر جو حلق میں ڈپوزیشن کی وجہ سے جذب ہو جائے یا پیٹ میں چلا جائے اور وہاں سے جذب ہو جائے تو اس کا فرسٹ پاس میٹابولزم ہوتا ہے، یہ جگر میں جاتا ہے، وہاں یہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے۔ بہت کم، بہت منیمل سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں انہیلڈ اسٹیرائڈس کے۔ انہیلڈ اسٹیرائڈز اگر کوئی پرابلم کر بھی رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی تھروٹ خراب ہوتا ہے، فنگس کی گروتھ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کو بہت لمیٹڈ اماؤنٹ کے اندر بون ڈینسٹی دیکھی گئی ہے
کہ اگر لانگ ٹرم اسٹیرائڈ استعمال کی جائے تو بون ڈینسٹی کسی حد تک کم ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیرائڈ انہیلر قطعاً اتنے خطرناک نہیں ہے جتنا دمہ خراب ہونا خطرناک ہے. تو دمے کا کنٹرول اگر اسٹیرائڈ اچیو کر رہے ہیں تو اس کے بینیفٹس اس کے رسک سے بہت زیادہ ہیں. تو اس صورت میں اسٹیرائڈ کا صحیح استعمال کرتے رہنا فائدہ مند ہے. انہیلر کا مطلب یہ ہے کہ دمہ اب آخری اسٹیج پر پہنچ گیا ہے. یہ ایک اور کامن مسکنسیپشن ہے جو ہماری پاپولیشن میں اکثر و بیشتر ہے. ہماری پاپولیشن، ہمارے لوگ نیبولائزر تو بڑی خوشی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو انہیلر دیں تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. نیبولائزر میں جو دوا آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ وہی دوا ہوتی ہے جو انہیلر میں ہوتی ہے. دو مختلف ڈیلیوری سسٹم ہیں. اس کی کامن اگزامپل میں جو لوگوں کو دیتا ہوں وہ عام طور پہ یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ پانی منگوا رہے ہیں تو پانی بوتل میں بھی آ سکتا ہے، گلاس میں بھی آ سکتا ہے، کپ میں بھی آ سکتا ہے، بالٹی میں بھی آ سکتا ہے، جگ میں بھی آ سکتا ہے. تو آپ کو کس طریقے سے پانی دیا جا رہا ہے، آپ گلاس میں پی رہے ہیں، کپ میں پی رہے ہیں، اسٹرا لگا کے پی رہے ہیں، اس سے پانی کی تاثیر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک مختلف ڈیلیوری کے سسٹمز ہیں. اسی طرح وہی دوا آپ ٹیبلٹ میں بھی کھا سکتے ہیں، وہی دوا آپ شربت میں بھی پی سکتے ہیں، وہی دوا انجیکشن کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے، نیبولائزر کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے، اور انہیلر کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے. دوا وہی آپ کے جسم میں جا رہی ہے. تو یہ کنسیپٹ کرنا لوگوں کا کہ عادی ہو جائے گا، ایک تو یہ غلط ہے، کیونکہ وہی دوا آپ استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ عادی ہو رہے ہیں تو اس دوا کے عادی ہو رہے ہیں، اس ڈیوائس کے عادی نہیں ہوتے آپ. دوسری جو پرابلم ہوتی ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ انہیلر آخری استعمال ہونا چاہیے. انہیلر میرے حساب سے پہلا علاج ہے. انہیلر کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے جو میں نے آپ کو بتایا، انجیکشن، ٹیبلٹ، سیرپس، نیبولائزر، اس میں جو مقدار دوا کی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے وہ اوسطاً 20 گنا زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے انہیلر میں ہوتی ہے. انہیلر کے اندر آپ کی دوا جو عام طور پہ ہوتی ہے وہ مائکرو گرامز میں 100 یا 200 مائکرو گرام کی ڈوز میں ہوتے ہیں، جبکہ ٹیبلٹس آپ کی 4، 6، 5 ملی گرام کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ 10-20 گنا زیادہ اسٹرینتھ کی ہوتی ہیں. انہیلر چونکہ ڈرگ کو ڈائریکٹلی اس جگہ پہنچاتا ہے جہاں پہ وہ استعمال ہونی ہے، جہاں پہ اس نے کام کرنا ہے، یعنی کہ پھیپھڑا. تو اس لیے بہت کم مقدار کی دوا کافی ہوتی ہے. ٹیبلٹس، سیرپس، انجیکشنز کو پورے جسم میں جانا ہے اور اس کا کچھ حصہ پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے، اور وہ چھوٹی مقدار پھر جو پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے، باقی ساری مقدار آپ کے جسم کے باقی حصوں میں پہنچتی ہے جو ضائع ہوتی ہے. اگین اس کی کامن انالوجی یہ ہے کیونکہ آپ کی آنکھ میں آپ ڈائریکٹ دوا ڈال سکتے ہیں تو ایک قطرہ دوا کافی ہوتی ہے آپ کی آنکھ کے علاج کے لیے. یہی اگر آپ کو کھانی پڑے آنکھ کے لیے تو آپ کو 2 موٹی موٹی گولیاں شاید کھانی پڑے تو ایک قطرے جتنی دوا آنکھ میں پہنچے گی. تو انہیلر ڈیفینیٹلی کم نقصان دہ ہوتے ہیں اور پہلا علاج ہونا چاہیے بجائے آخری علاج کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو بھی مفروضے تھے متس سے ان کو جو ہے ایلیبریٹ کیا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو ہماری جینکس فارما کے پیج کے اوپر اپنے سوالات ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، تو ہم بھی کوشش کر کے ان کے جوابات آپ کو اسی طریقے سے ڈاکٹر حضرات کی موجودگی میں ان کی رائے کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.